दस्तखत फरमा दिया कि जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आला हजरत की उम्र यही 18-19 साल की है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान को हुजूर तकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा ये फतवा लिखने में पूरे माहिर है, इनको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो अपने मुफ्ती का कलमदार उनको सुपुर्द कर दिया। अब तक ये फतवा लिखते थे, इनसे पहले इनके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा रज़ा अली खान लिखते थे, लेकिन आज से फतवा इमाम अहमद रज़ा लिखेंगे। एक रामपुर से फतवा आया, रामपुर के बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे जिनका नाम है मुफ्ती इरशाद साहब, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। उन्होंने फतवा लिखा और वो फतवा पूरे रामपुर के उलमा और मुफ्तियान किराम के पास पहुंचा। सारे उलमा और मुफ्तियान किराम ने उसमें तस्दीकी दस्तखत फरमा दिया। अब नवाब रामपुर जो मुफ्तियान किराम के मुतकीद थे, उन्होंने सोचा कि रामपुर में तमाम मुफ्तियान किराम से तस्दीक हो चुकी है, क्या ये अच्छा हो अगर ये बरेली शरीफ भी चला जाए और उस वक्त के अजीम मुफ्ती अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह भी इस फतवे पर मोहरे तस्दीक सबक कर दे, सील लगा दे कि ये फतवा दुरुस्त और सही है। अजीज़ान गिरामी मकाल ये फतवा लेकर रामपुर से नवाब रामपुर का फरिश्ता था बरेली शहर आया और दारगिफ्ता पहुंचा। अल्लामा नकी अली खान को फतवा पेश किया। आपने इरशाद फरमाया जाइए अंदर जहां फतवा लिखा जाता है वहां पर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनको दे दीजिए, वो फतवा लिख देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अंदर गए, चक्कर लगाने के बाद वापस आ गए, कहा हुजूर वाला वहां तो कोई मुफ्ती साहब नहीं है। फरमाया जाइए अच्छे से देख आइए। और गए, फिर देखा, कहा हुजूर वहां तो कोई मुफ्ती साहब नहीं है, एक शहजादे बैठे हैं 15, 16, 17 साल की उम्र के। फरमाया वही तो मुफ्ती है, अरे वही तो मुफ्ती है, आजकल वही फतवा लिखा करते हैं, जाओ। अल्लाह अकबर लेकर गए। तारीख बोलती है आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत ने एक नजर देखा, नजर देखने के बाद आपने उसको साइड में रख दिया, कलम और दवात निकाली, निकालने के बाद अपना फतवा लिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। लिखने के बाद दस्तखत कर दिए, करने के बाद दे दिया, कहा लो और अल्लामा नकी अली खान हमारे वालिद गिरामी को ये फतवा दिखा लो। दिखाने के बाद उनकी तस्दीक करवाने के बाद लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। 18-19 साल का मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती है रामपुर, मंझे हुए, मुस्तनद और तजरबाकार, उनके फतवे पर जरा कर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा कि मसला जो उन्होंने लिखा है, फतवा जो उन्होंने दिया है, वो फतवा सही नहीं है, फतवा ये सही है। आला हज़रत ने लिखा, अल्लामा नकी अली खान की बारगाह में पहुंचा। अल्लामा नकी अली खान ने देखा, देखने के बाद कलम उठाया, दस्तखत कर दिया, कहा ले जाइए। अब लेकर गए, नवाब रामपुर को दिखाया। नवाब रामपुर ने पूरा पढ़ा, ऊपर से नीचे तक एक हरफ पढ़ा। वो नवाब रामपुर भी कोई जाहिल आदमी नहीं था, उलमा की संगत और सोहबत थी, वो भी पढ़े लिखे ही थे। उन्होंने देखा, देखने के बाद इत्तेफाक से अल्लामा मुफ्ती इरशाद अहमद साहब जो उस वक्त दरबार में मौजूद थे, या उन्हें बुलाया गया और उन्हें ये दिखाया गया कि ये देखिए आपने ये फतवा दिया है, बरेली से ये फतवा आया है। अल्लाह अकबर। उनकी कुशादा ज़र्फी तो देखिए, आजकल के मुफ्ती साहब होते तो उनकी नाक बहुत चढ़ जाती। कहा ये क्या हमारे फतवे पर जरा किया? फरमाते नहीं, ऐ नवाब साहब, हकीकत में फतवा वही सही है जो बरेली से आया है। कहते अच्छा हुजूर, फिर आपके फतवे पर ये सारे तस्दीकात सबके सिग्नेचर्स क्या माना रखते हैं? इरशाद फरमाते हैं सारे रामपुर के उलमा मुफ्तियान किराम ने फतवे को नहीं देखा, फतवे को नहीं पढ़ा, बल्कि मेरा दस्तखत देखा और मुझ पर एतबार करके सबने दस्तखत कर दिया। लेकिन हकीकत में फतवा वही सही है जो बरेली के इमाम ने लिखा है। अब नवाब रामपुर को बड़ी तमन्ना हुई, अरे कौन मुफ्ती साहब है जो इतना अच्छा फतवा लिखते हैं,
اتفاق سے حضور اعلیٰ حضرت کی 18 سال میں شادی ہو گئی اور آپ کے سسر جن کا نام فضل بخش تھا وہ سرکاری ڈاکیا تھے، رامپور رہتے اور نواب رامپور سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ چنانچہ انہی کو تیار کیا گیا، آپ اپنے داماد کو لے کر آئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نواب رامپور کے سامنے پہنچے اور دیدار ملت اسلامیہ نواب رامپور دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے اتنے بڑے مفتی، دیکھنے میں اتنے نحیف، دبلے پتلے اور ابھی صحیح سے داڑھی بھی نہیں نکلی، 18-19 سال کی عمر، اللہ اکبر۔ نواب رامپور نے چاندی کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا کہ تشریف رکھیں چاندی کی کرسی پر۔ وقت کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، اے نواز صاحب، چاندی کا استعمال مرد کے لیے ناجائز ہے اور چاندی کی کرسی پر بیٹھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں چاندی کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے نواب رامپور اور متاثر ہوئے اور انہیں تخت میں اپنے بازو بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں علیہ رحمت و رضوان کہ 20 سال کی عمر ہے اعلیٰ حضرت کی، اور بریلی شریف سے ماہانہ شریف پہنچے والد گرامی کے ساتھ۔ معاملہ کیا ہوا، ایک مرتبہ دوپہر میں روتے روتے آپ سو گئے خواب میں۔ کیوں روتے روتے سو گئے؟ اب تک کوئی کامل پیر مجھے ملا نہیں جس کے ہاتھ میں بیعت کرتا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے سو گئے۔ خواب میں آپ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، ایک صندوق لے کر آئے۔ لانے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کو دیا اور فرماتے ہیں، اے احمد رضا، غم نہ کرو، تمہارے غم کا مداوع کرنے والا آ رہا ہے۔ چنانچہ بریلی کے تاجدار کے پاس حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کو لے کر والد گرامی کے ساتھ ماہانہ متحرہ پہنچے۔ حضرت آل رسول ماہروی رحمت اللہ علیہ جو ماہانہ شریف ضلع ہیتا یوپی میں ایک عظیم خانقاہ ہے ماہانہ شریف، اس کے سجادہ نشین اور قطب زمانہ جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو نظر پڑتے ہی آپ نے فرمایا، اے احمد رضا آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد آل رسول ماہروی رحمت اللہ علیہ نے فوراً تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے نواز دیا۔ وہاں پر آپ کے سجادہ نشین ولی عہد حضرت ابو الحسین احمد نوری ماہروی رحمت اللہ علیہ جو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہے، انہوں نے کہا حضور آپ کی خانقاہ کا معاملہ تو یہ ہے، لوگ آتے ہیں دور دراز سے، پہلے انہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے چلا کرو، ریاضت کرو، عبادت کرو، اتنے روزے رکھو، اتنا صدقہ کرو، اور اس کے بعد اتنا قرآن پڑھو، اس کے بعد اتنا مجاہدہ کرو، اس کے بعد آپ اسے مرید بھی بناتے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو آپ اسے خلیفہ بناتے ہیں، خلافت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ نوجوان ابھی بریلی سے آیا ہے، نوجوان ہے، ابھی تعلیم بھی پوری نہیں نکلی، آپ نے اسے مرید بھی بنا دیا، اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی آتے ہیں وہ آلودہ دل لے کر آتے ہیں، زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، پہلا کچھیلا دل لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بریلی کے احمد رضا آئے ہیں تو صاف دل لے کر آئے ہیں۔ اور صرف نسبت جوڑنی باقی تھی اور میں نے وہ نسبت جوڑ دی، کہیے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پیر و مرشد نے وہی صندوق جو خواب میں دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ دادا جان آپ کو وہ صندوق دے رہے ہیں، وہ صندوق آپ نے
حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو عطا فرما دیا. اس وقت کا تاریخی جملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا مجھے بڑی فکر تھی قیامت کے روز اللہ رب العزت پوچھے کہ اے رسول تم کیا لائے ہو تو میں کیا جواب دوں گا, لیکن الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی. جب قیامت کے روز اللہ رب العزت پوچھے گا اے رسول بول تو کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ جن کی مریدی پر پیر فخر کرے اور یہ کہیں کہ میں قیامت کے روز احمد رضا کو پیش کر دوں گا. آپ بتائیے کیا معمولی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے کہ جن پر آل رسول فخر کرے اور ان کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ سمجھے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے وہ صندوق عطا فرمایا. وہ صندوق کیا تھا اصل میں؟ کہتے ہیں کہ بمشکل 1 گز لمبا ہوگا اور زیادہ چوڑا نہیں, اور اس میں صرف ایک سفید کپڑا جس میں کالے حروف سے کچھ لکھا ہوا ہے, یعنی وہ وظیفے کا صندوق تھا. آل رسول مولانا نبی رحمت اللہ علیہ اس صندوق میں وظیفہ پڑھا کرتے تھے, اور وہ صندوق آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دے دیا. اب وہ صندوق کا کمال کیا ہے سماعت کیجئے. جب اعلیٰ حضرت جبل پور پہنچے عید الاسلام حضرت علامہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کے ہاں, حضرت عبدالسلام عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو 1000 نقد روپیہ بطور نظر پیش کیا. اس دور کے 1000 روپیے یہ معمولی نہیں تھے, اس میں نوٹ بھی ہیں اور اس میں سکے بھی ہیں. وہ سب ایک بڑے برتن میں بھر کر اعلیٰ حضرت کے سامنے لائے. اعلیٰ حضرت نے اسے قبول فرمایا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے محفوظ کر لیجئے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی بکسے کا ڈھکن کھولا, اور ڈھکن کھول کر پورا نہیں کھولا بلکہ اسے آڑ رکھا, اسے ہاتھ ڈال رہے نکال رہے, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے خادموں کو روپیہ دے رہے, کسی کو پیسہ دے رہے, کسی کو کپڑے دے رہے, اور عید الاسلام کی بہو کو آپ نے سونے کے زیورات دیے. اسی میں سے مٹھائی نکال کر دی, اسی میں سے ایک چھوٹے بچے کو کرتا پائجامہ جو بالکل اس کے سائز کا تھا وہ اٹھا کر دیا. اللہ اکبر. حضرت علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کہتے ہیں کہ اس صندوق کو ہم نے بارہا دیکھا, سفر میں دیکھا, حضر میں دیکھا, گھر میں دیکھا, لیکن اس صندوق میں سوائے ایک کپڑے کے اور کچھ نہیں تھا. ایک وظیفے کی کتاب تھی. اب اعلیٰ حضرت نے کب اس میں پیسے رکھے, کب طلائی زیور رکھے, صرف ایک وقت کا معاملہ نہیں بلکہ جب کبھی ایسی ضرورت ہوتی تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی صندوق جو اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑا رہتا تھا. نہ کبھی باہر گیا, نہ کبھی اس میں اندر رکھی کوئی چیز رکھی جاتی, ہمیشہ اس میں قفل لگا رہتا, لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وقت ضرورت اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور جو چیز چاہتے اس میں سے برآمد کرتے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. اللہ اکبر. ایک ان کے مرید ہیں جن کو جو شکار کے لیے تشریف لے گئے, اتفاق سے گولی چلائی اور وہ گولی مس ہو کر بجائے اس شکار کو لگنے کے ایک آدمی کو لگ گئی, اور وہ آدمی وہیں پر جاں بحق ہو گیا, مر گیا. اب کیس ہوا, پولیس پکڑ کر لے گئی, چھانبین ہوئی, تفتیش ہوئی, اور ان کا یہ جرم ثابت ہو گیا کہ انہوں نے قتل کر دیا. پھانسی کی سزا ڈکلیئر ہو گئی. اللہ سمجھ. اب سارے لوگ, ان کے گھر والے روتے دھوتے ان سے ملنے کے لیے جیل میں پہنچے. ان اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, انہوں نے ارشاد فرمایا تمہیں گھبرانے کی بات نہیں, آج کل اللہ اکبر میں میرے پیر و مرشد نے مجھے کہہ دیا ہے
کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا. لوگ حیران ہیں کیسے چھوڑ دیا جائے گا, قتل کا معاملہ ہے اور گرفتار کر لیے گئے ہیں, پھانسی کی سزا ہو چکی ہے. آخر میں وہ وقت آ گیا کہ پھانسی ہونی ہے. اللہ سمجھ پھانسی کا دن قریب آ گیا. اب تو لوگوں کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی, لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا تو بالکل بے چین نہیں تھا, بے قرار نہیں تھا, بلکہ طمانینت قلب اور سکون قلب اور چہرے پر بالکل طمانینت ہے, بالکل ان کے چہرے پر سکون ہے. بیوی پہنچی, رونے لگی. آپ نے فرمایا ارے روتی کیوں ہو, جاؤ جاؤ ناشتہ بناؤ, آج کا ناشتہ میں تمہارے ساتھ کروں گا. آپ بتائیے جس کی پھانسی ہو چکی ہو اور آج پھانسی ہونی ہو, وہ ایسی بات کرے گا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ آج ناشتہ کروں گا. وہ روتی ہوئی آ گئی. آخر وقت آ گیا پھانسی کا. صبح سویرے پھانسی کے تختے پر اللہ سمجھ لے کر چڑھے, اور لے کر چڑھنے کے بعد حسب روایت جناب نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. آپ نے فرمایا ارے میں آخری خواہش کیوں بیان کروں, میرا تو ابھی تک وقت آیا ہی نہیں. پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے اور فرما رہے میرا وقت ابھی آیا نہیں. لوگ بڑے حیران ہیں, ارے بڑا عجیب آدمی ہے, وقت آیا نہیں ابھی, کہتا ہے وقت نہیں آیا. اللہ اکبر, اعتقاد دیکھیے, ابھی پھندا ڈالا جا رہا ہے, بالکل پھانسی کے قریب ہے. اچانک قاصد آیا اور اس نے کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کے خوشی میں آج پورے ہندوستان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات لہذا ان کو چھوڑ دیا گیا اور آپ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا تو لوگ رو رہے. فرمایا میں نے کہا تھا کہ ناشتہ بناؤ اور میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا, لیکن یہ کیا ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں بنایا. اللہ سمجھ اعلیٰ حضرت کو جو صرف مولوی اور عالم سمجھتے ہیں, وہ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک دو کرامت نہیں ہے بلکہ سینکڑوں کرامتیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتا دوں, صرف کرامت دکھانا یہ حقانیت کی نشانی نہیں ہے, بلکہ الاستقامت فوق الکرامات, یعنی استقامت یہ کرامت کے اوپر ہے. یعنی جو دین میں جتنا سختی کے ساتھ عمل کرتا ہے الحمدللہ وہی ولی کامل ہے. اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ہر گوشہ الحمدللہ پاس شریعت, لحاظ شریعت, اتباع سنت, عشق رسالت سے معمور نظر آئے گا. معاملہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری, پل پل آپ نے شریعت کی پاسداری میں گزاری. یہی وجہ ہے آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ڈنکا ہر سو بج رہا ہے اور الحمدللہ صبح قیامت تک بجتا رہے گا. یہی وجہ ہے 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس امت کے حوالے فرمائے, جس میں علم جفر پر, علم حیات پر, علم توقید پر, علم تفسیر پر, علم حدیث پر, علم فقہ پر اور عربی ادب پر, تفسیر پر اور تجوید پر, تاریخ پر, سیر پر, تصوف پر. اللہ اکبر, سینکڑوں کتابیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی موجود ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر علیہ رحمت و رضوان. اللہ تعالی ہم سب کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچے صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا پابند بنائے. حضرات ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے کہ بازو کی جگہ کے لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں, کیونکہ ابھی 27 تاریخ کو ہمیں پیمنٹ ان کے حوالے کرنا ہے 33,50,000